व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज अपोजिशन का दिन था। नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तली के खिलाफ जो नैब लेके गई थी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, वो नैब को जो है शिकस्त हुई। उसके अंदर नवाज शरीफ साहब इस वक्त उस लिहाज से बंद हुए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उनकी ज़मानत का फैसला जो है वो बरकरार रखा गया। अगर आपको मैं पढ़ के सुना दूं, बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे जजेस के जो उन्होंने दिए इस हवाले से, जिसके अंदर ये कहा गया कि बेसिकली नवाज शरीफ ने अपनी ज़मानत का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया, वो ट्रायल कोर्ट भुगतते रहे। ऑलरेडी इस वक्त आज़ाद शख्स नहीं है, जो शख्स आज़ाद ही नहीं, उस पर यह इतलाक़ ही नहीं होता। नवाज शरीफ ज़मानत गलत इस्तेमाल नहीं किया, ट्रायल कोर्ट में मुसलसल पेश होते। जैसे आसिफ खोसा जिन्होंने गॉड फादर भी दी थी उनको, एक्स प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने ये बात कही ज़मानत की अपील का गलत इस्तेमाल हो तो वजह मनसूखी बन सकती है, जैसा आसिफ सईद खोसा ने कहा। और नवाज शरीफ ने ऐसा नहीं किया। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में खुद को बुरी हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन खुद बुरी नोयत की करार दिया था। तो उनके कहने का मतलब ये था कि नवाज शरीफ ऑलरेडी जो है वो जेल में भी हैं, वो ट्रायल भी सही भुगत रहे हैं, वो उन्होंने ज़मानत का नाजायज़ इस्तेमाल भी नहीं किया, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट का फैसला अपहोल्ड किया। तो बड़ा खुशी का दिन था नवाज शरीफ साहब के लिए। और जरदारी साहब बड़े आज शेरों की तरह चिंगाड़े हैं वहाँ पे, और उन्होंने नैब की जो ऐसी तैसी की है वो हम पहले आपको सुनवा देते हैं। और लग ऐसे रहा है कि नैब के अंदर तो एटलीस्ट चेंजेस होने के लिए करने के लिए लेजिस्लेटर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के और पीपल्स पार्टी के तैयार बैठे हैं। जरदारी साहब ने आज क्या कहा, ज़रा सुन लेते हैं। सब पार्टीज भी सोच रही हैं कि नैब के चेयरमैन के पास जाएं। फिर नैब के चेयरमैन पास तुम लोग जाओगे क्यों? नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। इट इज टाइम हैज कम, पार्लियामेंट शुड कॉल द नैब चेयरमैन। वी शुड लेम ऑन लॉ हियर कि बिफोर एनी पार्लियामेंटेरियन को बुलाया जाता है नैब में, लेट दैट केस कम टू दी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लॉ एंड लेट देम डिसाइड। मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा? हमारा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, इनका भी इंटरेस्ट है। और वैसे भी ये तो बेचारी मांगे तांगे की हुकूमत है, पता नहीं कितने दिन चलती है, कितने जंगल में तो हर तरफ से बंदे ला के भर दिए गए हैं। हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरना आपने खुद है। मेरे तरफ से एडवाइस है कि हम नैब को थोड़ा टाइट कर दें, मुल्क कुछ चलने लगेगा। इस वक्त चल नहीं रहा, 6 महीने हो गए हैं इनको हुकूमत में, कोई इशू सॉल्व नहीं कर सके हैं। और वैसे ही इंस्टीट्यूशंस हो चुके हैं, कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। इनकी तो हुकूमत को अपने अंदर से ही, जिसे कहते हैं, दिमक खा रही है। डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से $50 बिलियन गायब हो चुके हैं। पर जब तक हूँ तो मैं पार्लियामेंट को और ये जो नए नए आए हमारे पार्लियामेंट में, इनको भी ट्रेन करना चाहता हूँ, ये भी ट्रेन हो जाए। लो, ये जरदारी साहब जब अब ट्रेनिंग देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तो फिर बनेगा शाहकार, उसका हमें रहेगा इंतज़ार। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने कही। ये नहीं कि तहरीक इंसाफ को मांगे तांगे की हुकूमत कहा या जो कहा, उन्होंने कहा जी नैब को टाइट करना बड़ा ज़रूरी है, वरना आज हमारी बारी है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कल आपकी होगी। इससे भी ज़्यादा सख्त बातें जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ने कही। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको सुनवा सकूँ, जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान को एक दफ़ा फिर जो है वो हैंड पिक्ड और सिलेक्टेड पिक्चर कहा। तो ये तमाम चीज़ों में व्यूअर्स हम समझ रहे हैं कि शायद नैब जो है वो अब उसकी लेजिस्लेशन शायद चेंज हो जाए। ये चाह तो रही है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, लेकिन अलीम खान साहब नहीं चाहेंगे, जो सीनियर वज़ीर हैं पंजाब गवर्नमेंट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, शहर रज़ा साहब मौजूद हैं। अलीम खान साहब, आप नहीं चाहेंगे नैब में? आपकी पार्टी नहीं चाहेगी? मतलब ज़ाती हैसियत से नहीं पूछ रहा मैं आपसे, पार्टी की तरफ से। देखें, जहाँ तक ये दोनों जमातें हैं तो इसमें से अगर दोनों जमातों को आज ये ख्याल आ गया कि नैब के कवानीन में तरमीम होनी चाहिए थी, तो काश अच्छा होता अगर ये अपने अपने दौर में इन तरमीम की बात करते। लेकिन अब सर, अब की बात करें ना, अब इसलिए क्योंकि पहले एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नैब का इस्तेमाल करते थे। अब चूंकि दोनों इसकी गिरफ्त में आए हैं, अब वो चाहते हैं कि दोनों, कह रहे हैं आप लोग भी आने वाले हैं। देखिए, हम तो आते हैं या नहीं आते ये तो बात की बात है, लेकिन ये बात ये है कि जब वक्त आता है उस वक्त शायद ये बातें याद नहीं आ रही होती सर। लेकिन सब्सटेंस है जरदारी साहब की नैब के हवाले से गुफ्तगू में कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको पहले पार्लियामेंट की कमेटी के सामने बुलाया जाए और वो फिर रेकमेंड करें तो नैब के पास जाए, ना कि नैब डायरेक्टली पार्लियामेंटेरियंस तो काम ही नहीं कर पा रहे। पार्लियामेंट मतलब सिंध में तो काम ही नहीं हो पा रहा, फंड्स आप लोगों ने रोक दिए हुए, उनके वज़ीर आला, उसके वज़ीर आला का नाम मीसल में उनका डाला, चेयरमैन का नाम डाला हुआ है, काम ही नहीं हो पा रहा। नहीं, मेरा यकीनी की सूरत हाल है। मेरा नहीं ख्याल कि उनके फंड रोके हुए हैं। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंड्स हैं वो तो उनके पास अवेलेबल सर 89 अरब तो अभी रोका हुआ है जो आप वो तो आप फेडरल गवर्नमेंट से जो ग्रांट, जी फेडरल गवर्नमेंट की बात, जी, लेकिन वैसे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पैसे हैं वो तो उनके हैं ही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर अभी भी ये समझ
اس کے اندر کوئی ترمیم ہونی چاہیے جس کے اندر پارلیمنٹ جو ہے. نہیں، عمران خان کیا سوچتے ہیں؟ آپ ان سے ملتے بھی ہیں، آپ کی پارٹی کے چیئرمین، ان کا کیا خیال ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل نہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر اگر ان کو لگا کہ جی ہم نے کوئی ایسی چیز لانی ہے جو کہ جس سے پارلیمنٹ کا وقار بلند ہوگا اور جس سے جو ہے لوگوں کو انصاف ملے گا، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب بھی کوئی اس میں کوئی ان کو بھی اعتراض ہوگا. لیکن پھر بات وہی ہے کہ اس میں سے جتنے کیسز کے اوپر آج ہم رو رہے ہیں یہ سارے وہ کیسز ہیں جو ایک دوسرے کے بنائے ہوئے ہیں. اس میں سے کوئی بھی عمران خان کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو اس لیے عمران خان کو بلیم کرنا آج ان کیسز کے اوپر جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے نیب پولیٹیکلی یوز ہو رہی ہے؟ دیکھیں، آج تو اب پولیٹیکلی یوز تو تب ہوتی جب ان میں سے کوئی کیسز جب آپ بناتے اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا مقصد ہے ان کے اوپر بنانے کا اور یہ اس سے ہم یہ رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں. لیکن پھر جس سے میں نے پہلے کہا کہ ان میں سے کوئی کیس ہمارا تو بنایا ہوئے نہیں ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے اس کو صرف دکھا کے اور اس سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تو پھر میرے خیال میں پہلے ہوتا رہا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہوتا آج. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، بہت وارم ویلکم آپ کو. زرداری صاحب کی گفتگو پارلیمنٹ میں آپ نے سنی. سب سے پہلے صرف نیب پہ بات کر لیتے ہیں. ان کے ذہن میں خاکہ تو یہ ہے کہ نیب کے لاز کو چینج کیا جائے. نون لیگ کے ایاز صادق اسپیکر جو تھے پہلے، ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. سمبولکلی لگ رہا تھا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ہی ہیں اس مطالبے. ایم آئی رائٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کامران صاحب، گزارش یہ ہے کہ میں نے ابھی علیم خان صاحب کی بات سنی ہے. میں ان کی بات سے حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تبدیلی اور نیب قوانین کے اندر جو چینجز جن کی بات آج ہو رہی ہے یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. یہ بات ان کی بالکل صحیح ہے. آن اے لائٹر سائڈ میں یہ بات کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب نزع کا عالم ہوتا ہے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. شاید علیم خان صاحب کا اشارہ اسی طرف ہے، کیونکہ نیب کیسز کے اندر جتنی اس وقت ایگریشن ہے، شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس ایگریشن کی وجہ سے اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ ان قوانین کے اندر تبدیلی ہو، جبکہ حکومت کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی جو یہ باقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں ان کی یہی ہے کہ جو 90 دن کا ریمانڈ ہے اور جو اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو دنیا کے کسی بھی اکاؤنٹیبلٹی لا کے اندر موجود نہیں ہیں، ان کے اندر امینڈمنٹ ہونی چاہیے. تو آج بھی اگر امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس میں صرف اپوزیشن نہیں بلکہ کا کنسنسس ہوگا اور ان شکوں کے اوپر جو میں جس طرح پہلے کہا. نہیں، آپ آن بورڈ ہیں زرداری صاحب کے ساتھ. میرا سوال یہ تھا، آپ آن بورڈ ہیں پرنسپل نہیں ملتی اس کے اندر ہوگا. دیکھیں جی، ہم ان چیزوں کے اوپر آن بورڈ ہوں گے جس کے اوپر کنسنسس ہوگا. اور جیسے میں نے تو ایک چیز کا اشارہ کیا کہ 90 دن کا ریمانڈ دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے. کسی ملک کی آپ کا قوانین اٹھا کے دیکھیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ان چیزوں کے اوپر یقیناً کنسنسس ہوگا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے. تو طارق صاحب، یہ بات ہوئی. دوسرا مجھے یہ پتا چلے آج تو آپ لوگوں کے لیے خیر بڑا وکٹری دن تھا. نواز شریف صاحب جو ہے ان کے لیے سپریم فیصلہ، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ تاریخ کا بہترین فیصلہ ہے. حالانکہ اسی سپریم کورٹ نے تاریخ کا یہ فیصلہ بھی دیا کہ ان کو بیہائنڈ دا بارز بھیج دیا. تو آج تو بڑا خوشی کا دن ہے آپ لوگوں کے لیے. میں مبارکباد دے دوں، بڑی ہائی رائز آج تو جا رہے ہیں. آج تو بہت ہی لکی ڈے ہے نون لیگ کے لیے. بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر اگر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عدالتوں کے جو بھی احکامات رہے ہیں ان پہ جس طرح عمل درآمد کیا اور جس طرح وہ نیب کورٹ کے اندر اسلام آباد میں پیش ہوتے رہے. تقریباً کوئی 165 حاضریاں ایک ملک کا 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم اگر دیتا ہے تو یقیناً یہ رول آف لا کی پاسداری ہے. عدالتوں نے اس سے پہلے جو فیصلے دیے اس کے اوپر بھی عمل درآمد اسی طرح ہوتا رہا. اور آج بھی عدالت عظمیٰ کا جو فیصلہ ہوا ہے جس میں انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف صاحب ہے اس کی معطلی کی تھی اس کو برقرار رکھا ہے. میں ایسے بھی خوشائند کہوں گا، یہ بھی خوشائند فیصلہ ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی آپ لوگوں کی عددی اکثریت ہے یعنی نیب کا لا اگر آپ چینج کرتے ہیں آبویسلی پارلیمنٹ اور سینٹ سے اپروول ہوگا، تو آپ پیپلز پارٹی اور آپ کے پاس اتنی عددی اکثریت ہے دونوں جگہوں پہ؟ کیا آپ کو تحریک انصاف کی ضرورت ہوگی؟ اس کے لیے شاید دونوں جماعتیں یا اپوزیشن شاید اکیلا یہ کام نہ کر سکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ اگر اپوزیشن اکیلا یہ کام کرے، عددی اکثریت اگر ہو بھی جائے، تب بھی یہ تاثر یہ جائے گا کہ شاید نیب کے کیسز جو بنے اپوزیشن میں، وہ اپوزیشن کے لوگ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اس قوانین کے اندر تبدیلی ہو. جب بھی یہ قانون تبدیل ہو، میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون چاہے گی کنسنسس سے ہونا چاہیے. تمام پارلیمنٹیرینز باقی جماعتوں کے بھی بشمول حکومت کے اس میں شامل ہوں. اور میں علیم خان صاحب کی اس بات کو جو انہوں نے کہا کہ کیسز ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہیں، بھلے یہ جس دور میں بھی بنے ہیں، لیکن میں خان صاحب کو ضرور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دور میں یہ ضرور ہوا ہے جو کیسز ان لوگوں کے خلاف نیب کے موجود ہیں جو حکومتی بینچوں میں شامل ہو گئے ہیں،
وہ کیسز بالکل اس وقت ڈورمنٹ ہیں، وہ جی بتائیں جی، وہ بڑے سر خانے پڑے میں جو اپوزیشن جو آپ لوگوں کے خلاف کیسے خواہ وہ آپ کے اوپر ہو، عمران خان صاحب پہ ہو یا آپ کے ایکس وزیر اعلیٰ پہ ہو، حکومت جواب دیں گے جی حکومت جو ہے جی علیم صاحب جواب دیں کر رہی ہے. میرے لیے تو طارق فضل چودھری صاحب بڑے قابل احترام ہیں. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میرے خلاف انکوائری شروع ہوئی تھی 2015 میں، تو میرا بھائی اس وقت وزیر تھا. کاش یہ اچھا ہوتا کہ اس وقت اپنے حکومت کو کہتے کہ یار یہ کام مت کرو، یہ کام شروع پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یہ نہ کرو، یہ کام مت شروع کراؤ. اس کا آخر میں کسی نہ کسی دن جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے. تو میرے پہ تو اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے کہ میں اپنے کسی سیاسی مخالف کے خلاف نیب کے مقدمات بناؤں یا کسی اور کے خلاف بناؤں. لیکن میں تو چونکہ اس سے گزرا ہوں، میرے خلاف تو بنے ہیں. جس دن میں نے الیکشن لڑا NA 122 کا، اس کے بعد میرے خلاف نیب کی انکوائری شروع ہوئی، اس سے پہلے تو نہیں ہوئی. تو اگر میرا بھائی اس دن یہ وزیر تھا، اگر سٹینڈ لیتے کہ بھائی یہ اس کے خلاف شروع کرائی ہے، میاں صاحب کو کہتا کہ میاں صاحب یہ جو علیم خان کے خلاف کارروائی شروع کرائی ہے اس کو بند کروائیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو 2008 میں علیم خان برا نہیں لگا تو آج 2015 میں یا پارلیمنٹ کے تھرو کرائیں، جس طرح یہ زرداری صاحب تجویز دے رہے ہیں، کسی کی بھی کروائیں. لیکن میں آ رہا ہوں طارق بھائی آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سے مطلب وہ تھوڑا سا آگے بڑھاتا رہا ہوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے بھائی نے بات کی ہے کہ جناب یہ 90 دن کا ریمانڈ، میں بالکل اس کے ساتھ ہوں. میں تو کہتا ہوں ہم نے تو اگر صحیح بات کرنی ہے تو ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں حکومت میں بھی رہ کے کرنی چاہیے اور اپوزیشن میں رہ کے بھی کرنی ہے کہ جو کام ٹھیک ہے وہ سب کے لیے ٹھیک ہے اور جو غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے. جی طارق بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں بڑی مختصر سی بات کروں گا جی. جو علیم خان صاحب نے بات کی ہے، دیکھیں میں اپنے دور حکومت میں بالکل وثوق سے یہ بات کہوں گا کہ ہماری حکومت کا کبھی بھی یہ ایجنڈا نہیں رہا کہ سیاسی بنیادوں کے اوپر کسی کے خلاف مقدمے بنائیں. میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں. علیم خان صاحب کے خلاف اگر نیب کا کوئی مقدمہ تھا تو میں یہ بھی بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کا علم بھی میڈیا کے ذریعے ہوا ہے، کم از کم ہمارے علم میں یا ہمارے نوٹس میں. طارق بھائی اگر آپ کو پتہ بھی چل جاتا اور آپ کی گورنمنٹ نے بنوایا ہوتا تو آپ کی کون سی مان لینی تھی میاں صاحب نے؟ ان دنوں تو میاں صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، وہ کس کی سنتے تھے؟ وہ تو کسی کی سنتے ہی نہیں تھے. میں بیہاف پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، میں میاں نواز شریف صاحب کے بیہاف پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی ہماری پالیسی پچھلے 5 سالہ دور میں کبھی بھی نہیں رہی. اگر 80-90 کی دہائی کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے خلاف انکوائری تو 2015 میں شروع ہوئی، یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ تو بات سچی ہے. صحیح ہے جی. چلیں جی یہ بات ہوئی. میں نے کہا جی کہ مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ لگا ہے، ہماری انٹینشن اس میں کوئی ایسی شامل نہیں تھی کہ ذاتیات کی بنیاد کے اوپر کوئی کارروائی ہو. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بریک لوں گا، اس کے بعد شہرزاد صاحبہ کو پروگرام میں شامل کریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ جو پکار ہے غصے کی وہ آ رہی ہے سندھ سے. سندھ کی وائس شامل کرتے ہیں ویورز. علیمہ خان کا صاحبہ کا معاملہ ہو یا سندھ کے فنڈز کا معاملہ ہو یا نیب کے لاء میں تبدیلی کا معاملہ ہو، یہ ساری پکار سب سے زیادہ آ رہی ہے سندھ سے. اور سندھ میں ہوا بھی ایسا ہی ہے، ہونے جو جا رہا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک زرداری صاحب جیل جانے لگے ہیں ان تمام انکوائریوں کے نتیجے میں، تو اس لیے بھی شاید کرٹکس کے نزدیک فرسٹریشن بڑھ گئی ہے. لیکن ان چیزوں میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دس شو. شہرزاد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. شہرزاد صاحبہ میں تو بڑا پریشان ہوں، زرداری صاحب نے کیوں اس طرح کی گفتگو کی ہے؟ مانگے تانگے حکومت کہہ دیا، جنگوں اکٹھے کر لیا، ملک چل نہیں رہا، دیمک کی طرح تحریک انصاف خود بھلتی جا رہی ہے، نیب کے لاس چینج کر دی جائے. آخر ایسا کیا پریشر آ گیا زرداری صاحب پہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان نہیں ہے. اچھا. اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ دیمک کی طرح تحریک انصاف گھل رہی ہے، کچھ اب لائٹ بھی نہیں ہے تو مجھے چشمہ بھی لگانا پڑے گا. اب آپ یہی دیکھ لیں کہ رواں مالی سال کی پہلی ششماہی تجارتی خسارہ بڑھ کر 21 کھرب 65 ارب روپے ہو گیا. اسی طرح اگر میں بات کروں تو مجھے کہنا پڑے گا کہ ہر ماہ تقریباً 448 ارب روپے کا قرض لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو UAE ہے یا متحدہ مطلب UAE اور سعودی عرب سے بھی جو قرضہ لیا گیا ہے تو UAE سے جو لیا گیا ہے وہ 8.2 جو ہے وہ شرح سود ہے، اور جو سعودی عرب سے لیا گیا ہے وہ بھی 3.0 پہ لیا گیا ہے. یعنی 1 ارب آتا ہے اور 16 دن میں ختم ہو جاتا ہے. حکومت اندرونی قرضوں کا بھی شکار ہے، اسٹیٹ بینک سے بھی لے رہی ہے، نوٹ چھاپ رہی ہے، بیرونی قرضے بھی بڑھ رہے ہیں مالیاتی خسارے پہ کی وجہ سے. تو یہ سمجھنا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے پاس 200
200 लोग ऐसे हैं जो आएंगे तो वो पूरा एक हमारा जो माशी निज़ाम है उसको सही कर देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने जो है वो इतने कर्ज लिए थे जो IMF से पहले किसी ने नहीं लिए, तो ना ही उनकी वाली अब मालियाती कमेटी नज़र आ रही है, ना कुछ नज़र आ रहा है। तो जो हुकूमत जो है FBR को ना संभाल सके, जिसकी 3 सूबों में हुकूमत हो और वहाँ के प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड जो हैं वो सबके सब नेगेटिव में रिजल्ट दें, से जो है वो +14% हो, तो आप क्या करेंगे? FBR जो है वो 6 महीने में उसके रेवेन्यू में 10% जो है असल में बात ये मेरी बात सुन लीजिए, आप ये स्टैटिस्टिक्स हो सकता है आपके एक्यूरेट हो, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं इमरान साहब कि ये ओमनी ग्रुप ना हो, ये बेनामी अकाउंट्स ना होते जो निकले हैं, ये जरदारी साहब वाले मामलात ना होते तो शायद ये मुल्क का पैसा इतना कर्जा ना चढ़ता, उनके ऊपर खजाना खाली ना होता। वो ये भी तो कह रहे हैं, उसको भी तो आप सीरियस लें। मैं ये समझती हूँ कि जरदारी साहब के काबिल तरीन वज़ीर ख़जाना और काफ़ी लोग जो हैं, जब उन्होंने स्पीच की तो उन्होंने कहा कि नून लीग के ज़माने में जो हाल हुआ है मईशत का, उससे अच्छा तो जरदारी साहब का था हाल में गवर्नमेंट में था। खुद इमरान साहब ने ये कहा। अब ये ओमनी ये उसी तरह के केसेस हैं जिस तरह से पहले 18 रेफरेंसेस बनाए गए थे और उसमें भी कहा गया था कि एक वीगो में से इतने मन सोना निकला है, इतने टन डॉलर निकले हैं, और ब्लैक प्रिंस केस और पाँव में बॉम्ब बांधने का केस और ये सब, तो ये भी इंशाल्लाह उसी तरह आप देखेंगे वक्त के साथ। ये तारिक साहब, ये आपने इस तरह के जाली केस क्यों बनाए इनके ऊपर, ये जो जिस तरह आपने पहले बनाए थे? मैं जरा पूछता हूँ जो केस बनाए आप पे, ये ओमनी ग्रुप वगैरह, चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाएं जरा, जो उन्होंने ये सारे चेक्स वगैरह की बातें आज से 1-1.5 साल पहले कर दी थी। ये क्यों आप नून लीग वालों ने ऐसा क्यों किया इनके साथ? जी तारिक भाई, क्यों ज्यादती की आपने? देखिए, गुजारिश है कामरान भाई, गुजारिश है कि सारे केसेस ना तो वो प्राइम मिनिस्टर की ईमा पे या ना उसकी मर्जी से बनते हैं। ये जो एंटी करप्शन के केसेस होते हैं या जो सर आपके दौर में बने, तो आप तो कम से कम स्टैंड बाय करें ना, बजाय हम तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज करें। जी मैं अर्ज करता हूँ जी। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि हमारे मरकज़ में हमारे 3 दौर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जो 80 और 90 की दिहाई की सियासत है, उसके हवाले से मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन था और सियासी बुनियादों के ऊपर जो केसेस बनाए जाते थे, उनका खात्मा उस वक्त हुआ जब मियां नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर, ये 2015 में बना FIA केस के बाद बनाया, सियासत को दफन करना है। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो एक बात है जो से हम तस्लीम करते हैं। जी दूसरी बात ये कि जो आपने की 2015 के केसेस, तो वो मैटर्स, वो मामलात जो ये इदारे इन्वेस्टिगेटिंग इदारे होते हैं, चाहे वो एंटी करप्शन है, चाहे वो नैब है, बरास्त इनके इल्म में आए और वो केसेस अगर रजिस्टर करते हैं तो वो उसमें। सर मैं सिर्फ तारिक भाई अर्ज ये कर रहा हूँ कि आपको तो कहना चाहिए इनके साथ खड़े होकर गवर्नमेंट के साथ कि ये सही केस आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री में केस FIA उसके अंडर थी। उन्होंने चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था पहली दफा कि ये जाली बेनामी खाते खुले, जिनमें से वो एक मॉडल को भी पैसे गए, वो टिकट भी गई, आपकी भी गई उसी अकाउंट में से। ये तो उन्होंने खुद बताया है सर, आपके वजीर दाखिला ने। आप तो स्टैंड लें इसके ऊपर। कामरान साहब, ये तो नहीं हो सकता कि अगर वजीर दाखिला के इल्म में कोई ऐसे मामलात आएँ जिसमें किसी तरह के कोई करप्शन, किसी तरह का कोई गबन के मामलात हों और वो उसे चशमपोशी कर ले, ये तो मुमकिन नहीं है। सर मैं ये नहीं कह रहा, कोई केसेस दर्ज हुए तारिक भाई, मैं समझा नहीं पा रहा आपको, सॉरी मैं उस बात जाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप यही कह रहे हैं ना कि चौधरी निसार ने सही केस बनाए करप्शन के जरदारी साहब पे, आप यही कह रहे हैं? अर्ज कर रहा हूँ चौधरी निसार साहब ने बिल्कुल यही कह रहा हूँ कि चौधरी निसार साहब ने उस वक्त की मालूमात और उस वक्त के जो शवाहिद थे उनके मुताबिक। ये आपका पॉइंट आ गया जी। अब मैं सवाल करूंगा शैला साहब से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ट्रायल हो रहा है, बिल्कुल। हमने सियासी बुनियादों के ऊपर किसको प्रेशराइज नहीं किया। शैला साहबा के घर की लाइट ठीक करवाएं यार, ये लोड शेडिंग इस मुल्क से खत्म नहीं हो सकी, मैं तो परेशान हूँ। लेकिन मेरा सवाल शैला साहबा से ये था, लाइट तो चलेगी उनके घर की, कि ये तो आपको नून लीग से शिकवा करना चाहिए, उन्होंने इतने मेरिट पे केस बनाए, तो इतनी तनकीद तहरीक इंसाफ पे क्यों है? अगर आप मुझे आगे लाइट आ गई, इसी बात पे लाइट आ गई जी। शैला साहबा, जरदारी साहब तहरीक इंसाफ पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? जी बताएं। अच्छा, मैं इस पे बात कर लेती हूँ। देखिए, चौधरी निसार भी जो हैं
ان کی جو فطرت ہے یا جو ان کی عادت ہے جو بھی کچھ ہے وہ ایک طرف، لیکن نواز شریف صاحب نے ہمیں اپنے جب ہمارا دور حکومت تھا اس میں چاہے عدلیہ تحریک ہو، چاہے یوسف رضا گیلانی والا کیس ہو، یا راجہ پرویز اشرف کے اوپر رینٹل پاور کا کیس ہو، یا حج کرپشن کا معاملہ ہو، یا کچھ بھی ہو، کسی میں بھی، یا میمو گیٹ ہو، کسی پہ ہم پہ ہلکا ہاتھ نہیں رکھا۔ اب ضرور کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، تو یہاں پر بھی انہیں کوئی ہلکا ہاتھ نہیں رکھنا تھا، اور انہوں نے جو بھی کیا ہو وہ تو کہہ رہے ہیں میرٹ پہ کیس ہے۔ طارق صاحب آج بھی میرٹ پہ کیس ہے آپ پہ جو بنا ہے نیب کا اور ایف آئی اے کا۔ ایک منٹ لیکن وہ ہاتھ نہیں رکھ سکے کیونکہ شاید انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ لیکن اب جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے وہ یقیناً جو ہے اتنی اہم جے آئی ٹی ہے کہ اس کے لیے خود عمران صاحب پہلے تو اپنے وزیر انفارمیشن کو بھیج رہے تھے کہ سندھ میں ایسی شخصیت کے پاس جاؤ جس کو میں نے اس کے 75% اس کے گھر والے تو لے لیے تھے، اس کو نہیں لیا تھا ریجیکٹ کر کے، لیکن اب اس کے بھتیجے نے اتنا بڑا کام کیا ہے جے آئی ٹی میں۔ کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ادا کرو، جی ڈی اے کی بھی جا کے غلامی کرو، جی ڈی اے کی بھی جا کے غلامی کرو، کہ آج ہم نے دیکھا کہ ریمارکس میں چیف جسٹس نام لے رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ ایف آئی اے کی جے آئی ٹی میں بیٹھے ہوئے جو اپنا کام نہیں کرتے۔ تو جے آئی ٹی تو حکومت نے بنائی ہے، اور جی آئی ٹی تو بنائی ہے سپریم کورٹ کے حکم پہ، کہ دیکھتے ہیں زور کتنا بازو قاتل میں۔ اچھا جی، قاتل صاحب، قاتل گورنمنٹ، یہ آپ نے جی آئی ٹی بنا کے، یہ علیم خان صاحب کو کہہ رہا ہوں میں، علیم بھائی جی میں بھی شاعرانہ انداز میں کہہ رہا ہوں، میں کو اصل قاتل سمجھتا ہوں ان کو۔ میں بھی اپنی بہن کا بھی شعر میں جواب دیتا ہوں۔ بالکل شعر میں جواب دیجیے گا۔ یہ جی آئی ٹی آپ نے بنا کے پورے ملک کے احتساب کے نظام کو شفاف کے بجائے کرپٹ کر دیا۔ پہلی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی، پہلے تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے پوری جرات کے ساتھ یہ کہا کہ میرٹ پہ ہے، کہ جب ہم نے کیس بنایا تھا تو میرٹ۔ اور میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا چوہے نثار صاحب کی کلپ اگر مل جائے نا مجھے تو سنائیے گا ذرا۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر اس دن میرٹ پہ تھا تو آج یہ کس طرح خلاف میرٹ ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر انہوں نے صحیح کیس بنایا تھا تو آج ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اس بات پہ، چودھری نثار کو بھی ڈیفینڈ کرنا چاہیے اور اس حکومت کو اس قدم کو بھی ڈیفینڈ کرنا چاہیے۔ اور میری بہن نے جو کیا، جو باتیں کہیں کہ جی یہ ساری باتیں انہوں نے خلاف کی تھیں، اور یہ باتیں بالکل ٹھیک ہے، ان کو بھی کہنا چاہیے کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ ان کو وکٹمائز کرتی تھی اور ان کے خلاف جو کیس بنائے گئے تھے سارے جھوٹے تھے۔ میرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ سارے ایک دوسرے کے خلاف اس وقت سچے اور جھوٹے مقدمے بناتے رہے، اور پھر آج آ کے جس وقت وہی کیس جب ایک دوسرے کے سامنے اور بیک وقت کھل گئے، اگر نون کی حکومت ہوتی تو صرف پیپلز پارٹی کے کھل رہے ہوتے، نون کے کوئی نہ۔ آج اگر نون کی اور پیپلز پارٹی کے بیک وقت کھل گئے ہیں تو آج کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ تو میں نے اسی شعر کا جواب دینا تھا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود و پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ طارق صاحب کو کہہ رہے ہیں، یہ بات دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کا وقت تھا یہ باتوں کو غلط کہنے کا، جب آپ کی حکومت تھی۔ میری بہن آپ میری بات تو سن لیں، میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ بھی میری سن لیں۔ شعر تو وزن میں پڑھا انہوں نے، الٹا پڑھ لیا۔ اب جب ہیلی کاپٹر کیس میں نیب بلا رہی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ میرے، اب آپ پہ آتا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، کہ اب وزیر اعظم کو بلانا توہین ہے۔ ہم نے تو بنائے نہیں، ہم تو فیس کرنے والے ہیں۔ آپ تینوں کی ڈسکشن سن کے نا نیب تو کنٹروورشل ہو گیا ہے بہت سے لوگوں کی نگاہوں میں۔ نہیں، پر یہ کہتا ہوں کہ اس دن آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر نون لیگ نے ہمارے خلاف بنائے بھی تھے تو ہم ان کے خلاف نہیں بنائیں گے، اور آپ اس دن ان کے خلاف کہتے اور یہ نیب سے یہ قوانین واپس لیتے۔ اگر آپ نہیں بنائے، دیکھیں میں بتاتی ہوں، ہم نے آپ نے کیوں نہیں بنائے؟ ویسے بھائی دبے آپ نے کیوں نہیں بنائے؟ کسی کی نظر میں آپ حکومت ہے، آپ کو لے آئے ان کا کردار ادا کرنے کے۔ اچھا جی ایک منٹ طارق بھائی، آپ نے جواب اکٹھی دینا ہے۔ پہلے میں ذرا اپنے فیوریٹ پولیٹیشین جو ہے دل سے کہہ رہا ہوں، جو واقعی میں سمجھتا ہوں بہت ہی ون آف دا موسٹ کریڈیبل پولیٹیشینز، جن پہ کرپشن کا بھی کوئی الزام نہیں لگا اور جو اپنی پارٹی میں بھی بیٹھ کے کھل کے نواز شریف صاحب کے منہ پر تنقید کرتے کہ بہت سے لوگ نہیں کر پاتے تھے، وہ ہے چوہے نثار صاحب۔ اب ذرا ان کی گفتگو سن لیتے کیا ہے۔ ایک خاص اکاؤنٹ سے ایئر ٹکٹ بلاول بھٹو کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ سو ایسی بہت ساری چیزیں ایف آئی اے کے نوٹس میں ہیں، بلکہ ریکارڈ میں ہیں۔ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ آصف زرداری اور ایان علی سے تعلق کیا ہے؟
میں سخت آپ کی ہنسی پہ اختلاف کرتا ہوں. جی بات سیریس ہو رہی تھی. 12 اگست 2016 کو وزیر داخلہ نے جو نواز شریف صاحب کی مرضی سے obviously وہ یہ تو نہیں اتنی بڑی انکوائری ہو رہی ہوگی اور ان کے نوٹس میں نہیں ہے, اگر ناجائز ہو رہی ہے تو جائز ہی ہو رہی تھی تو پرائم منسٹر بھی آن بورڈ ہی ہوں گے, ادروائز اس پریس کانفرنس کا ریبٹل آیا تھا وزارت پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے کہ غلط ہو رہا ہے. تو طارق بھائی یہ تو بات صحیح ہے, میرٹ پہ کیس چل رہے ہیں جو آپ لوگوں کی گورنمنٹ نے بنایا زرداری صاحب پہ. دیکھیں جی, میں علیم صاحب نے جو بات کی ہے, میری عادت نہیں ہے, میں بالکل آئیں بائیں شائیں نہیں کرتا, براہ راست ہی بات کرتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے اپنے دل اور دماغ سے. اچھی بات. دیکھیں جہاں تک انہوں نے کہا جی کہ اب آپ کا سٹینڈ کچھ چینج ہو گیا ہے, ہمارا سٹینڈ بالکل وہی ہے. میں بہت مختصر ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس وقت جو شواہد موجود تھے, جو نثار نے اگر وہ کیسز بنائے, ان کا ٹرائل میرٹ پہ ہو رہا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ان کا ٹرائل اگر زرداری صاحب نے کوئی کرپشن کی ہے یا اومنی گروپ نے کی ہے, ضرور سزا ملنی چاہیے. ہم میں سے کسی نے کوئی کرپشن کی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کوئی وزراء, ہمارے میاں نواز شریف, شہباز شریف, جن کے خلاف اتنے کیسز بنے لیکن کرپشن کے حوالے سے ابھی تک کوئی بات ثابت نہیں ہوئی, انہوں نے بھی کی ہے تو ضرور ٹرائل ہونا چاہیے. ہم بالکل صاف شفاف احتساب کے حق میں ہیں, چاہے کسی نے بھی چوری کی ہے پاکستان کے خزانے سے, اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. ایک بات یہ. جی دوسری بات یہ کہ میں علیم اس بزنس سے ذرا وابستہ بھی ہیں, میں انہیں یہ عرض کر دوں کہ میں آپ کے لیے میں ایک کیس آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور جو آپ لاہور بیٹھے ہیں یہ معاملہ ذرا اسلام آباد کا ہے. گرینڈ حیات ہوٹل یہاں ہمارے اسلام آباد میں منسٹر تھا, 4 سال وہ لگے رہے, ہم نے اس کو ریگولرائز نہیں کیا. یہ 400 ارب سے زائد کی بات ہے. سپریم کورٹ نے کیا اس لیے کہ اس کی الاٹمنٹ کسی اور ایشو کے اوپر ہوئی تھی, اور سپریم کو میں عرض کرتا ہوں الاٹمنٹ کسی اور حوالے سے ہوئی تھی, اور اس کا جو استعمال ہوا اس پلاٹ کا وہ کسی اور حوالے سے ہوا. اس میں اپارٹمنٹس بنا کے بیچ دیے گئے, خود عمران خان صاحب کے بھی اپارٹمنٹ اس میں ہے, وزراء کے اپارٹمنٹس اس میں ہیں. گورنمنٹ جو مدعی ہوتی ہے, عمران صاحب مدعی اگر کسی پہ الزام ہو کہ اس نے 10 بندے بھی مارے ہیں, مدعی اپنا مقدمہ ہی واپس لے لے تو وہ بندہ 10 بندوں کے قتل کے مقدمے سے بھی بری ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ حیات ہوٹل جو ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا گرینڈ حیات کے حق میں, عمران کی سامنے جب سپریم کورٹ کے سامنے حکومت کا سٹینڈ ہی کمزور ہو اور حکومت اس سٹینڈ سے ہٹ جائے, اس موقف سے ہی ہٹ جائے, بڑی زیادتی ہے حکومت ہے, یہ بڑی زیادتی ہے, حکومت ہی ہٹ جائے تو سپریم کورٹ نے تو ظاہر ہے. اچھا میں ذرا عوام کے لیے, طارق بھائی ایک منٹ, طارق بھائی آپ میں ذرا کہتے ہیں 300 ارب پچھلے 15 سالوں کی. میں ذرا طارق بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی, میں ذرا آڈینس کے لیے کلیئر کر دوں کہ گرینڈ حیات ہوٹل جو تھا اس کا کیس چل رہا تھا, انہوں نے وہ ہوٹل کے لیے جگہ لی لیکن اس میں اپارٹمنٹ کے جس میں عمران خان صاحب کا بھی تھا, اوروں کا بھی تھا, میری اطلاع کے مطابق خواجہ آصف صاحب کا بھی تھا. بہرحال وہ تھا جو تھا تو وہ اس کو روک دیا, لاہور ہائی کورٹ نے ان کو روک دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو اس لیے اجازت دے دی اس فیصلے کو کالعدم قرار دے کے ہائی کورٹ کے, کیونکہ عمران خان صاحب کا اپنا انٹرسٹ تھا, ان کے اپنے اپارٹمنٹ تھے, ان کے ملنے والوں کے بھی اپارٹمنٹس تھے مبینہ طور پہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے وفاق نے اپنا کیس فیک کر لیا, اس لیے گرینڈ حیات ہوٹل پہ کلیئرنس مل گئی سپریم کورٹ کی. آپ یہی کہہ رہے ہیں طارق صاحب؟ جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا موقف اس پہ کمزور تھا. اگر حکومت موقف پہ مضبوط ہوتی تو کبھی یہ ان کے حق میں فیصلہ نہ ہوتا. بڑا افسوس والی بھائی تم ہی سن کے. میرا معزز بھائی ہیں, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر صاحب یہ چیک کریں کہ اس کے جو اونرز تھے ان میں کون کون شامل تھا. خواجہ آصف تو نہیں تھے؟ نہیں, جو بھی تھے, لیکن ان کو پتا ہوگا ڈاکٹر صاحب کو کون کون. ان کا فلیٹ تھا خواجہ صاحب؟ نہیں, وہ خواجہ صاحب کا فلیٹ تھا. کچھ اور لوگ مالکان میں شامل تھے جن کا تعلق نون سے تھا, میں نہیں, پر ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے اس کا نام کا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی حکومت, نہیں آپ کھل کے بتائیں سر, یہ تو پھر یہ تو غلط بات ہوگی. مالکان تھے تو کون تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ان کو پتا ہے. نہیں, میں کسی کا نام نہیں. طارق صاحب آپ بتا دیں کون سے مالکان تھے, تو کیس آپ پہ بن گیا نا پھر. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں تھے. نہیں کون تھے؟ کیس عمران نون لیگ پہ بن گیا, اس گیا. کا تعلق نون سے تھا, جو ان کے کسی بندے کی اس کی اونرشپ میں تعلق نہیں تھا. اچھا جی, میں اب کچھ نام نہیں لینا چاہتا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہہ دیا تو میں نے اس کو جو سن لیا, میں نے مانا نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ کون اس میں شامل تھا. اس سے اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی حکومت تھی اور آپ کے خیال میں ایک غلط جو ہے وہ لیز دی گئی تھی اور اس کو لیز نہیں چاہیے تھی, تو کیا آپ نے وہ لیز کینسل کی؟ اگر آپ نے لیز کینسل کی اور آپ نے اس کو ختم کیا, کینسل کی, انہوں نے تو کینسل کی ہے, تبھی تو کورٹ میں معاملہ گیا. علیم صاحب کینسل کر دی. آپ نے کی لیز کینسل کر دی, ہائی کورٹ نے ہماری کینسل کی ہوئی لیز کو برقرار رکھا. اب آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ نے وہ کر دیا اس کو. اب آپ سپریم کورٹ کو سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان سے الائن ہو کے اس نے یہ فیصلہ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کیس ویک کر دیا آپ نے اپنا. دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے کہ کیس ویک ہو گیا؟ وہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں, کیا آپ کے خیال میں ان کو صرف اسی بات ان کو تو بہت ان سے زیادہ لاء کس کو پتا ہے اور ان سے زیادہ اس کی پوری ڈیٹیل اور ڈیپتھ کا کس کو پتا
ہے اور پھر ان کے سامنے وہ فیصلہ تھا جو کہ ہائی کورٹ سے ہوا تھا جب انہوں نے اس فیصلے اگر حکومت کا موقف کمزور ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ آ گیا اس کو دیکھ لیں گے لیکن میں ایک اور اس سے بڑے اہم سوال پہ جا رہا ہوں شہلا صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے بھائی بریک لیں گے کیونکہ میں نے شہلا صاحبہ سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کری کہ زرداری صاحب نے یہ کہا آج کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو جیل میں دیکھنا نہیں چاہتے کسی بھی پارٹی کی بیٹیوں اور بہنوں کو سیاست میں اچھالا نہیں جانا چاہیے تو پیپلز پارٹی کمپین بنا کے عمران صاحب کی بہن علیمہ صاحبہ کو کیوں لے کے آ رہی ہے بیچ میں کیوں ایسا ضرور بات کریں گے لیکن ایک بات تو ہے ویوز تجارتی خسارے سے لے کے آگے تک اکنامکس کے حوالے سے تو حالات بہت خراب جا رہے ہیں اس ملک کے تو یہ وہ ایکسپیکٹیشن ابھی تک نہیں تھی جو نظر آ رہی ہے نئے پاکستان میں یہ کس طرح چینج ہوگی اور پنجاب گورنمنٹ میں پوچھوں گا علیم خان صاحب سے انہوں نے تو کہا تھا ہم فنڈ شنڈ ہاتھ میں کیش نہیں دیں گے اب یہ پتہ چلا ہے کہ 10 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ہر ان کے بندے کو دیا جا رہا ہے ان کی جو گورنمنٹ کا بندہ بلکہ سوائی اس کو یہ کیوں دیا جا رہا ہے اسٹیٹس کو کے ساتھ مل کے دیا جا رہا ہے تو پھر عمران صاحب میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا جو نواز شریف زرداری صاحب کی پالیٹکس ایک بریک لیں گے ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو شہلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ نہیں ہیں پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا شہلا صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے اچھا شہلا صاحبہ بس آپ کا ساتھ رہنا چاہیے مجھے صرف یہ بتا دیجئے یہ تو ساری باتیں ان کی آپس میں چلتی رہیں گی مریم نواز صاحبہ والا میں نے سوال کیا تھا اس کے ساتھ میں نے آپ سے کہا کہ آپ علیمہ خان صاحبہ پہ کیوں اتنا آپ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کبھی صحیح صاحب ادھر سے آ رہے ہیں کبھی کوئی اور بول رہا ہے ان کو بھی سپیئر کر دیں ان کا اپنا ایک کاروبار انہوں نے بتا دیا ہے عمران صاحب کبھی رہے ہی نہیں پبلک آفس ہولڈ ہی نہیں کیا اب آپ نے یہ الزام لگا دیا شوکت خانم کا پیسہ بھائی یہ تو آڈٹ ہوتا ہے ان کا وہ کہاں سے علیمہ خان صاحبہ کے بزنس میں چلا گیا کیا اس ملک میں اچھا دیکھیں اس وقت جو ہے نیب کے جو قوانین ہیں وہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے لیے نہیں ہیں عام شہری کے لیے بھی ہیں جی اور اگر پبلک آفس ہولڈر کی بات ہے تو فریال صاحبہ بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی مریم صاحبہ بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی لیکن زرداری صاحب تو رہے نا کافی لوگ ایسے عمران صاحب نہیں رہے تھے زرداری صاحب رہے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ آپ نے کیسز بنا لیے میں تو یہ کہتی ہوں کہ نواز شریف صاحب نے بھی سارے شواہد پر ہی کیسز بنائے تھے بلیک پرنس کیس تو چاہے یہ آخری بھی انہی شواہد پہ بنا لیا ہم تو فیس کر رہے ہیں نا اصل جو بات ہے میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی آپ کے پروگرام میں کیونکہ مجھے نظر تو آ نہیں رہا ہے میں گھر میں لائٹ نظر نہیں آ رہا یہ بات ہو رہی تھی کہ پتہ چل گیا کہ وہ زمین ایسی تھی میں تو ٹی وی نہیں دیکھ رہی ہوں نا لائٹ نہیں ہے تو یہ زمین ایسی تھی تو آپ کے قائد نے کیا کیا آپ کے قائد نے کیا کیا شاید یہ پی ٹی آئی سے پوچھا جا رہا تھا جی ہم بھی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ معلم جبہ کیس میں آپ کو پتا تھا کہ وہ جو ہے فوریسٹ پروٹیکٹڈ زون ہے جس کو لیز نہیں کیا جا سکتا آپ نے کیوں ان کو 276 کے قریب جو ایکڑ زمین آپ کو لیز کروائی اور عمران صاحب کی ناک عمران صاحب کی ناک کے نیچے جو ہے وہ اس کے جنگل کاٹے گئے اور اس میں سب کچھ ہوا اور میں ابھی یہ دوبارہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی نے این او سی نہیں دیا زمین کی خریداری مکمل نہیں ہوئی پی سی 1 بنا نہیں اور دنیا کی بلیک لسٹ گزومبا کو آپ نے جو ہے وہ کانٹریکٹ دے دیا یہ آپ نیب سے سوال پوچھ رہی ہیں تحریک انصاف سے ان کو نے کر رہی ہیں نا یہ تو آپ نیب کے چیئرمین سوال پوچھے نا کہ یہ اتنی دوسروں پہ یہ انگلیاں جو اٹھا رہے ہیں اتنی تو یہ اپنے ہاں کیا ہو رہا ہے تو یہی ہم پوچھ رہے ہیں کہ علیمہ صاحبہ نے جو ایمنسٹی اسکیم کے تحت اپنی جائیداد کے کالے جس کو کبھی وہ جائیداد بتا رہی ہیں کالا دھن کو سفید کرنا بتایا جا رہا ہے پارٹنر کے پیسے کا جو نیو جرسی کا اور ادھر کا فلیٹ ہے جس میں 75% وہ ہیں اس کو پھر انہوں نے ظاہر نہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے میرا ایک سوال ہے شہلا صاحبہ سوال تو سن لیا کریں ہمیں وہ اسٹیٹمنٹ نظر یاد آتا ہے اتنے میں سوال یاد کر کے نہیں آتا جتنے آپ نے جواب پہلے تیار کیے ہوتے ہیں میں صرف یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ جب عمران خان پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا علیمہ خان صاحبہ نے پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا تو آپ کا آرگومنٹ کیا ہے کہ علیمہ خان ایک پرائیویٹ بندی ہے انہوں نے بزنس کیا تو پرابلم کیا ہے اس میں جواب دیتا ہوں مجھے جی ڈاکٹر صاحب جواب دیں ڈاکٹر صاحب میں اس کا جواب دینا چاہ رہی ہوں نیب قوانین جو ہیں وہ صرف پبلک آفس ہولڈر کے لیے نہیں ہوتے جی ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آ گیا شہلا صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب اب طارق بھائی کی باری جی طارق بھائی بتائیے گزارش یہ ہے کہ نیب قوانین جو بھی ہیں وہ سب کو پتہ ہے وہ شہلا رضا صاحبہ اپنی جگہ پہ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن یہ بڑی اس میں ہمیں کلیئرٹی چاہیے وہ یہ ہے کہ
اس کو بالکل پولیٹیکل اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں یا جو بھی ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک معزز خاتون ایک ایسے ٹرسٹ کی بورڈ آف ممبرز کی ڈائریکٹروں میں سے ایک ڈائریکٹر ہیں جس کو پاکستان کی پوری قوم فنڈ کر رہی ہے, زکوٰۃ کے پیسے بھی دے رہی ہے, عطیات بھی دے رہی ہے. پی ٹی آئی نہیں, صرف پاکستان کی پوری قوم. ایک ڈائریکٹر کے چھپی ہوئی ایسٹس نکل آتے ہیں جو اربوں میں ہیں. پہلے وہ دبئی میں نکلتے ہیں, پھر وہ جا کے امریکہ میں نکل آتے ہیں. تو کیا قوم یہ پوچھنے میں حق بجانے میں نہیں ہے کہ شوکت خانم ٹرسٹ کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اس میں ایک ڈائریکٹر کے یہ اربوں روپے کے فنڈز اس کے پاس. یہ بڑا ویلڈ سوال طارق بھائی, آج پورے شو میں سب سے ویلڈ سوال آپ نے یہ کیا. یہ اتنی سی سوال ہے, اسے سیاست جواب لے لوں اس کا میں بھائی. یہ بڑا ویلڈ سوال ہے کہ اور روپیہ جو فنڈ گیا ہے اور ان میں سے ایک کا نکلا ہے بورڈ آف ڈائریکٹر کا, فرگیٹ اباؤٹ عمران خان, تو علیمہ صاحبہ کے خلاف کے متعلق کارروائی تو ہونی چاہیے انکوائری. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو زرداری صاحب نے کہا میرے خیال میں وہ قریب معذب معاشرے میں جہاں پہ ہماری جو اخلاقی قدریں ہیں اس میں تو ہمیں یہ اپنے بزرگوں سے اس بات کی تعلیم دی گئی ماں بہنوں کا تقدس دی کہ ہم نے جو بھی مائیں بہنیں ہیں جن کا بھی ہیں, ہم نے کبھی بھی اپنی سیاست میں ان کو اس طرح انوالو نہیں کیا. پہلی بات یہ وہ خواہ مریم نواز صاحبہ. آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, چوہان بیگم نصرت بھٹو کو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو چھوڑیں, وہ تو آپ کی میری بہن, میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں, میں کسی کی بات تو میں کسی کا ترجمان تو نہیں ہوں, میں تو اپنی بات ہی کر رہا ہوں, آپ میری بات سنیں نا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہم نے جتنی تو لیڈر کھڑے ہو کے بہن فریال صاحبہ کا سب کا نام لے چکے, کمال کرتے ہیں, لے اپنی باری پہ بالکل معصوم اللہ کے سچے بندے. جی دیکھیں میں کس اس پہ بات کر رہا ہوں, یہ دیکھیں کس اس پہ بات. میں آپ کہنے لگا میں کس عذاب میں پھنسے ہوں بھائی, میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا, I'm sorry, لیکن یہ کہ جواب دیں. وہ کیا بیگم نصرت بھٹو غیرہ کو کہہ رہے ہیں, آپ چوہان صاحب کو چھوڑ دیں, وہ حد ہو گئی. جو دو چار بندے میرے پروگرام میں نہ ڈسکس کریں انہیں آپ. جی دو چار بندے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, انہی کے جواب میں دو چار بندے ہم نے بھی رکھے ہیں, کوئی بات نہیں, ان کو اسی طرح کی باتیں کر لیں. بندے نہ ہو گئے پتہ نہیں ہم نے آپ کے تو لیڈر کہتے ہیں یہ ساری باتیں. ان کو جواب تو دینے دیں شیلا صاحبہ, آپ کے اتاب سے تو کوئی نہیں بچ سکتا, میں نے حساب لگا لیا ہے. ہماری ماں و بہنوں کی ہمیں یہ سکھایا گیا, ہم نے جتنی باتیں کی ہے, کم از کم آپ دیکھیں گے ہم نے جتنی بھی سیاست کی ہے, ہم نے بھی 8 سال 10 سال بڑے جلسے کیے ہیں, لیکن کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں. عمران نیازی کو یہ تھوڑی سکھائیں گے, یہ وہ لیڈر ہوں گے یار. شیلا صاحبہ آپ تو سکھائیں گے زرداری صاحب. امپورٹنٹ بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب کے پاس کبھی کوئی نہیں, وہ میں سر سوال یہ نہیں علیم بھائی, سوال پہ ہے علیمہ صاحبہ کی وہ کہہ رہے ہیں انکوائری کیوں نہ ہو جب اربوں روپے کا فنڈ کی بورڈ آف گورننس تھی, وہ جو پوری قوم کی امانت ہے شوکت خانم. اگر شوکت خانم کے اندر آڈٹ کروانا ہے, آڈٹ ان کا ہر سال جو ہے وہ پاکستان کی جو سب سے بہترین آڈٹ فرم کرتی ہے, اور نہیں آپ ان کا کروا لیں نا, جی آئی ٹی بنا کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. عمران صاحب پہ بات آ رہی ہے, آپ کی گورنمنٹ بات آ رہی ہے, ختم ہوگی بات. جی آئی ٹی تو علیمہ صاحبہ میں جی آئی ٹی وہ مطالبہ کر دیا اپوزیشن نے. نہیں, جس کے جو ان کے اثاثے ہیں, اگر انہوں نے وہ اثاثے کوئی چھپائے ہیں تو ان کے اوپر ضرور انکوائری ضرور ہونی چاہیے, لیکن وہ محکمے اس کے لیے موجود ہیں جن محکموں کے ساتھ وہ روز پوائنٹ آ گیا, یہ وقت ختم ہو گیا. کیونکہ وہ کبھی بھی نہ کسی سیاست میں حصہ رہی ہیں, نہ کسی گورنمنٹ کے کسی عہدے پہ رہی ہیں, اور نہ ان کے بہن بھائیوں. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویورز, میں آج کے پروگرام خلاصے کہا کہ جب پولیٹیشنز پہ بات آتی ہے نا, بات شروع ہوئی زرداری صاحب کی سپیچ سے, تو اس وقت آپ دیکھیں جی نیب کو بھی ریفارم کر دیا جائے, اس کو بھی چینج کر دیا جائے. مطلب ساری سیاست جو ہے نا وہ دیکھا جائے تو ذاتی مفادات کے لیے ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ احتساب ہونا چاہیے اس ملک میں, انصاف ہونا چاہیے, سب کا اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, نہیں. وہ اب مفادات کو لے کر تو نیب کو بھی چینج کر دیں. حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا نیب کو کوئی بڑا فین نہیں ہوں میں, لیکن اپنا مفاد آپ کا ہے, آپ خود پھنسے تو آپ کو اب ہر چیز کے اندر کیڑا نکلتا. مطلب قوم کے ساتھ تو یہ کھلواڑ ہی ہوا ہے پھر سیاسی لحاظ سے اتنے سالوں میں, ہوتا چلا جا رہا ہے. کل تک لے دیجیے اجازت.